प्रोफेशनल्स भी नहीं आए हुए आज। अभी हैं 2 मिनट शायद आपके हिसाब से, क्यों जी जसपाल साहब? अभी वक्त है? ठहर के शुरू करें? पूछ रहा हूँ आपसे मैं, शुरू कर दें? नहीं, शुरू आप करिए, तैयार हैं आप लोग? चलिए फिर शुरू करते हैं। तुम भी बन गई होम्योपैथ, नया इजाफा हुआ आज। तो बेटी भी बन गई है फौजिया, माशाल्लाह। अच्छा, अचानक कब से शुरू की है इसने? अच्छा, आज पहली क्लास है इसकी? अच्छा, फिर तौबा कर गई थी। आज सबसे पहले तो आपके स्कूल में काम करने वॉलंटियर्स चाहिए मुझे। वो जो हमने आपके लिए बनाई थी ना रेपर्टरी टाइप की चीज, उसको यूँ कह सकते हैं कि फैमिली प्रिस्क्राइबर। फैमिली में रोजमर्रा की बीमारियों के लिए प्रिस्क्राइब करने के लिए ऐसे इशारे और कुछ खुली खुली इलामतें हैं जिनसे आप जो भी बीमारी सामने आती है आए दिन उस बीमारी का उन्वान देखकर उसके जरिए दवाओं को तक पहुंच सकती हैं और तफरीक कर सकती हैं, या तफरीक कर सकते हैं। आप लोगों को भी शामिल कर रहा हूँ। उस ज़माने में जो मैंने रमज़ान के दिनों में काम किया था, कल जब उसको दोहराना शुरू किया तो पता लगा कि बहुत उसमें अभी खामियां रह गई हैं, क्योंकि जल्दी होती थी, वक्त थोड़ा था, और जो मैं इनको लिखवाता था कई चीज़ें मिस भी हो जाती थी। कई की मैं हदायत करता कि ये फलां जगह से उठाएं और इसको दाखिल कर लें, वो फिर नहीं कर सके। तो वो इस हालत में इस काबिल नहीं है अभी कि उसे आपको भी दिया जा सके। छुपाने का तो बात का सवाल है, और वक्त थोड़ा होता है, क्योंकि 1 घंटा मैं ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता हूँ रोज़ाना इनको। उसके काम के लिए 1 महीने से ज़्यादा वक्त चाहिए होगा। फिर तो उसका इलाज मैंने सोचा है कि वो उन्वानात जितने हैं जिनमें हमें इलामतें चाहिए उनको उनकी लिस्ट बनवा ली है, और ये जितने नोट्स थे अब तक जो तैयार हो गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी होने वाले वो आपको बाद में दे देंगे, उनकी कॉपियां करवा ली हैं 12 तमाम नोट्स की। और आप में से हमें वॉलंटियर चाहिए होंगे अब कि 12 मसलन अगर वॉलंटियर्स हों तो 5-5 दवाएं उनके सपुर्द करें तो 60 बन जाती हैं। अगर 10 भी दें, दवाएं अगर ज़्यादा हों तो उस निस्बत से अगर 10 भी हो जाएं तो 3 दिन में आसानी से वो इन दवाओं को पढ़कर जहां जहां उन बीमारियों का जिक्र है जो लिस्ट में है, उनको उन बीमारियों के उन्वान के नीचे लिख दें, इन्वर्टेड कामाज में उसी तरह उठा के वहां रख दें। इसका तरीका ये होगा कि जो बीमारियां हैं, मसलन मिसाल के तौर पे कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज का उन्वान होगा एक, या एपिडेमिक्स। तो एपिडेमिक बीमारियां जो आम तौर पर मिलती हैं उनमें कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, और इसी तरह वो है कॉलरा है, और स्किन ट्रबल्स में खसरा है, काकड़ा लाकड़ा, और खसरा को तो कहते हैं मीजल्स, और काकड़ा लाकड़ा को चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, सॉरी चिकन पॉक्स, चिकन स्मॉल पॉक्स चेचक होती है, और फिर वो है जर्मन मीजल्स है। तो इन उन्वानात के नीचे वो जब भी किसी को कोई बीमारी हो घर में, तो अगर वो एपिडेमिक्स में से है कोई, तो उसको फौरन आसानी से वो देख सकता है कि इस जगह मेरी दवा होगी, वहां तफसील फिर नीचे जिक्र आएगी। वहां जो इलामतें दर्ज करनी हैं वो वही है जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, और कुछ मैंने जायद करवा दी हैं, और वो जो पढ़ाई हुई थी आपको वो सारी करीबन मिस हो गई हैं इनसे, क्योंकि इनको मैंने कहा था कि इसमें से देखें जिस बीमारी का जोज है उसको आप वहां अलग करके उसमें दाखिल कर दें। जो मैंने जुबानी उनको बता दिया वो तो लिखी हुई है, लेकिन ये काम नहीं वो कर सके।
اور غالباً یہ ان کے بس میں بھی نہیں، 2 مہینے بھی لگ جائیں گے تو شاید مشکل پڑ جائے. تو اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کر لیں آپس میں اور 5 6 یا 10 تک بھی آپ کو نوٹس بنے بنائے دے دیے جائیں اور آپ بیماریاں بار بار دیکھ کر ذہن نشین کر لیں، جہاں کسی بیماری کا ذکر آئے گا اس حصے کو اٹھا کے وہاں چسپاں کر دیں. لکھنا پڑے گا دوبارہ، ورنہ یہ پھر دوبارہ پھر کام نہیں. ایک چیز کئی دفعہ دوبارہ بھی کام آتی ہے. پھر تو میرا اپنا خیال ہے کہ وہ کام جو ہم 36 دن میں کر سکتے تھے آپ 3 دن میں سب کر لیں گے. والنٹیئرس چاہیے. ایک کام، ہاں وہ تو مجھے پتا ہے، وہ تو اب نہ بھی کہتے میں زبردستی کر دینا. حامدہ فاروقی نہیں آ جائے. سب سے زیادہ پختہ نوٹ سارے زبانی کس نے کیے ہوئے ہیں؟ آپ نے؟ اچھا، آپ کے سپوز اب یہ کام ہے کہ یہ جو نوٹس ہیں نا، ان کے علاوہ کچھ میں نے ہنٹس وہاں دیے ہوئے ہیں اور بعض باتیں کی ہوئی ہیں، ان کو اس طرح آرگنائز کر لیں. بجائے نوٹس کا تو سارے کر رہے ہوں گے نا، آپ نوٹس والے نہیں بلکہ نوٹس پڑھتے ہوئے اپنا نوٹس کے ساتھ کمپیئر کریں جو آپ کے نوٹس میں زائد امپورٹنٹ ہنٹس ہیں جو ان نوٹس میں نہیں ہیں. کیونکہ یہ وہ نوٹس ہیں جو کتابوں سے زیادہ تر میں نے بورک اور کینٹ سے اپنی یادداشت کے لیے بریکٹیں لگا دی تھیں. آ گئی ہیں آپ بھی؟ ہاں، کہ ان کو اٹھا لو، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے تو ان کو وہاں رکھ دو، اس کے بعد میں دیکھوں گا تو مجھے یاد آ جائے گا. تو اپنی یادداشت کے لیے نوٹس تھے. شروع میں بہت بریف تھے، پھر میں نے دیکھا کہ جب نوٹس لوگ لکھ ہی رہے ہیں، ہم نے بھی تیار کرنا ہے، تو نسبتاً زیادہ فکروں کو میں نے بریکٹیں لگانی شروع کر دی. تو اکثر تو یہ کینٹ اور بورک کے دواؤں کے جو چیپٹرز ہیں ان میں جو میری مرضی کی چیزیں تھیں جو میں سمجھتا تھا کہ ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، ان کو بریکٹیں لگائیں اور باقی باتیں زبانی آپ سے کی ہیں. اور ان میں بعض اہم تجربے، بعض وارننگز دی کہ مثلا یہاں یہ نہیں ہوگا کہ ملیریا کہ شروع میں نہیں دینا اور کس وقت دینا ہے. کئی نئی دوائیں ملیریا کی بتائیں جو ان میں کہیں نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو زائد باتیں ہیں وہ حامدہ فاروقی اپنے سپرد کر لیں نہ. آپ کو پڑھایا میں نے، اب سمجھ گیا. حامدہ فاروقی صاحبہ کے سپرد ایک اور کام ہے. آپ کے سپرد یہ کام ہے کہ نوٹس کو پڑھیں. ہوتا یہ تھا کہ میں نے کوشش کی تھی کہ جو کیپٹل سے لیٹر سے فکرہ شروع ہوتا ہے اس کے بعد بہت سی چیزوں کی مجھے ضرورت نہیں تھی، ان کو میں نے کاٹ دیا. اس کے بعد چند فکروں کے بعد وہاں سے اٹھایا جو اس کے ساتھ جوڑ رکھتا تھا. تو انہوں نے جو ٹائپ کرنے والے اور اس کو اب دوبارہ کمپیوٹر میں بنانے والے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ لگا کہ کنٹینیوٹی ہے، ایک مقصد ہے، ایک فکرہ مکمل یوں آنا چاہیے، فاصلہ فکرے میں یہ ہونا چاہیے، اور بغیر کیپٹل کے کوئی فکرہ شروع نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے بغیر کیپٹل لیٹرز کے بعض فکرے شروع کیے ہوئے ہیں. بعض کا جوڑ ڈالنا چاہیے تھا، وہ جوڑ نہیں ڈالا ہوا. تو انگریزی کے لحاظ سے پریزنٹیشن میں جو ٹیکنیکل غلطیاں اس میں ہیں وہ آپ وہیں ہر ایک کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کو تو ایک ایک دو دو جائیں گی یا 5 6 جائیں گی. آپ کے پاس پوری ہونی چاہیے یہ پورا سیٹ. سمجھیے بات. آپ کے آنے سے پہلے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہمیں والنٹیئرس چاہیے جن کی سپوز ہم مثلا بیٹا کاب ہے، بلادونا ہے، یہ میرے نوٹس کے جو دکھے ہیں یہ میں سپوز کر دوں گا. وہ ان کو بیماریوں کے حساب سے جہاں جہاں ذکر ملتا ہے ان حصوں کو الگ کر کے بیماریوں کے عنوان کے نیچے درج کر دیں گے. اور ہم پھر سب کو کلیکٹ کر کے جو میں نے تیار کیا ہے کمپینڈیم ڈیلی یوز کا، اس کا نام غالباً یہ بہتر رہے گا فیملی پرسکرائبر. تو وہ فیملی پرسکرائبر میں پھر یہ ہم داخل کر دیں گے. تو جو خلا مجھے اب نظر آئے تھے وہ پھر انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے.
یہ میں نے دیکھا ہے، جتنے بھی کتابیں دوسری دیکھی ہیں لے کے آتے ہیں، رشید صاحب کو بہت شوق ہے، وہ ساری بالکل ناقص ہیں، کوئی بھی ضرورت پوری نہیں کرتی، کیونکہ ڈاکٹروں کے اپنے دماغ میں ہے کہ یہ دوائی کا نام آ جائے وہ سمجھ آ جائے گی، اگلے کو نہیں آتی بالکل، بلکہ جو ایکسپیرئنس پریکٹیشنر ہیں ان کو بھی نہیں پتہ چلتا، اکثر بیکار چیزیں بھری ہوئی ہیں، انسان صحیح دوائی تک پہنچتا ہی نہیں۔ میں نے کوشش یہ کی ہے جو مشکلات مجھے پیش آتی تھیں کتابوں میں وہ آپ لوگوں کو پیش نہ آئیں، اور اس طرح بیان ہو کہ آسانی کے ساتھ ذہن کھلتا چلا جائے اور اصل جگہ تک پہنچ سکے۔ اس پہلو سے یہ دنیا کے لیے ایک تحفہ ہو جائے گا، سب دنیا کے لیے ایک شفا کا ایک آسان ذریعہ مہیا ہو جائے گا۔ میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ جو یہ مٹیریل میڈیکا ہم بنا رہے ہیں یہ نوٹس کا مٹیریل میڈیکا ہے، جو وسیع ہوگا وہ تو لیکچر سے تیار ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو کمپینڈیم آپ کو میں دینا ہے پرسکرائبر کے طور پر وہ اس کے ساتھ مل کر ایک مکمل چیز بن جائے گی۔ اس میں ہدایت میں یہ لکھی ہے کہ آپ اس کو غور سے پڑھیں، جو بیماری اس وقت آپ کے پیش نظر ہے اس کے عنوان کے نیچے دوائیاں دیکھیں، جہاں وضاحت ہو گئی ہے وہاں بغیر کسی مزید تردد کے اس دوا کو شروع کرا دیں، جہاں ابھی تک تسلی نہیں ہوئی، کنفیوژن ہے یا کوئی دوا جو آپ نے شروع کی تھی فیل ہو گئی ہے، پھر اس کا جو کورسپونڈنگ مٹیریل میڈیکا ہے اس میں وہ ساری دوائیں ہیں جو وہاں ہیں، ورنہ بعض دفعہ کوئی دوا کسی مٹیریل میڈیکا میں ملتی ہے کوئی کسی اور میں، تو جب انسان کو دیکھنے کا وقت دیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو 15 20 25 بعض دفعہ کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ اس سرگرمی میں سب کو مبتلا کرنے کی بجائے صرف 2 کتابیں مہیا کر دی جائیں گی، ایک پرسکرائبر، دوسرا کورسپونڈنگ مٹیریل میڈیکا، اور وہاں سے وہ تفصیل سے دیکھیں گے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دوا نہیں ہے بلکہ یہ دوا چاہیے۔ یہ پلان ہے۔ تو والنٹیئر چاہیے، اب لکھو جی وسلیم، نام لکھو تو تیز۔ اچھا ہاں، ایک ناصر رشید، ایک کانتا امام صاحب، کانتا مجیب کہلاتی ہیں آپ؟ راشد، اچھا کانتا راشد، اور تم نے کافی اس پہ وہ کر رہی ہیں، کیا آپ کے لیکچرز کے جتنے ہیں نا نوٹس، اس پر سارا ساتھی کافی کام کر رہی ہیں۔ کیا کر رہی ہیں؟ تقریباً 10 جو ہیں انہوں نے پورے ٹرانسکرائب کر کے، اور اس کے اوپر اس میں سے دوائیں وغیرہ اور وہ ساری چیزیں علیحدہ کر رہی ہیں۔ اچھا، کافی اس پہ محنت کر رہی ہیں۔ ہاں جی، مجھے پتہ ہی نہیں اس نے از خود شروع کیا ہوا یا آپ نے خود کیا؟ میں نے آپ کی خدمت میں لکھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے شروع کر لیں، اب وہ ملاقات کرنا چاہتی ہے کیونکہ رمضان کے بعد۔ ہاں تو وہ تو پھر بڑا مٹیریل میڈیکا بن جائے گا نا، ہاں لیکچرز کا ہوگا۔ یہ اس کے شارٹ نوٹس ہیں، یہ نوٹس اگر آپ پڑھیں تو 15 منٹ میں 10 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، بعد 5 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، اس پر لیکچر ایسے گھنٹہ اس پر گفتگو ہوئی ہے، تو زائد اور عمومی باتیں جو ذہن نشین کرانے کے لیے ہیں وہ جن کے جو سنا ہو ان کے لیے یہ بہت مفید ہوگا، جن نے نہ سنا ہو یا سننے کے ایک دفعہ سننے کے بعد پوری طرح جذب نہ ہوا ہو ان کو وہ چیز چاہیے جو آپ کہہ رہی ہیں، فل مٹیریل میڈیکا۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت تو ہم نے آپ کے پر یہ کام کرنا ہے کہ آپ کو سارے جتنے ہیں نا اس وقت نوٹس وہ پرنٹ کروا کے آپ کو دے دیں گے ہم۔ ہو گئے پرنٹ؟ ہو رہے ہیں اس وقت۔ کچھ ایسے ہیں جن میں ابھی کام ہونے والا ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے تقریباً آدھے سے کچھ کم تھے یا آدھے کے قریب، میں بجائے اس کے کہ بریکٹیں لگاتا میں آپ کو اپنے نوٹس ان کو لکھوا دیتا تھا، جو بھی مجھے یاد تھا اپنے نوٹس اردو میں لکھواتا تھا، کیونکہ ان کے لیے تیز انگریزی لکھنا مشکل تھا، تو ان کو اب دوبارہ بجائے اس کے کہ ان کو ترجمہ کیا جائے میں نے دوبارہ ان دونوں مٹیریل میڈیکا کی مدد سے بریکٹیں لگا کے انگلش نوٹس اب تیار کرنے شروع کیے ہیں۔ کتنے ہو گئے ہیں؟ کوئی 15-10 ہو گئے ہیں؟ ہاں ہو چکے ہیں، وہ جتنے ہو چکے ہیں وہ تو ہم آپ کو دے دیں گے 3-4 دن میں جب فارغ ہو جائیں گے
یا آپ میں سے جو جب جس وقت فارغ ہوگا اس وقت جو نئے نوٹس ہوں گے وہ ان کے سپرد کر دیا کریں گے. ٹھیک ہے؟ منظور؟ نام لکھو جی. کیا لکھے ہیں نام؟ ناصر رشید، کانتا راشد، حمزہ فروخی صاحب. اور کھوکھرا کیا کہتے ہیں ان کو؟ نہیں کھوکھرا. اچھا، اور ان کو مقصود احمد صاحب اور ڈاکٹر صاحب. آپ کس پر ایک اور کام ابھی کرنا ہے؟ آپ کس پر یہ ہے کہ جہاں ہم نے ایمرجنسی کی دوائیں مریض کی ہیں، چوٹ لگ جاتی ہے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، چوک ہو جاتا ہے آدمی، جلنے کا اور حادثاتی تکلیفیں، سڈن کلیپس ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ایمرجنسی فرسٹ ایڈ کے میجرز وچ آر کامن ٹو آل سسٹمز آف میڈیسن. اس میں ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک میڈ کا فرق ہی کوئی نہیں ہے. ہومیوپیتھک میں جو دواؤں والا حصہ وہ تو یہاں کور ہو جائے گا، لیکن جو جنرل ہے وہ بریف لیکن ڈسکرپٹیو، اور جہاں کوئی تصویر دینی چاہیے، مثلا آرٹیفیشل بریدنگ کروانی ہے، گلے میں پھنسا ہوا ہے کچھ، اس کو الٹا کر کے تو مارنا ہے، کہاں مارنا ہے، وہ آپ کے پاس تصویریں ہوں گی، کہیں سے اٹھا لیں وہ تصویریں، وہ لگا کہ یہ چیپٹر آپ ہمیں دے دیں تاکہ ایمرجنسی چیپٹر میں فرسٹ ایڈ میجرز کے طور پر اس کو داخل کر لیں. جب آپ اس سے فارغ ہو جائیں گے پھر آپ کو دوسرا کام دیں گے. ٹھیک ہے؟ ہاں شیری بیگم. اور میں حاضر ہوں لیکن میں نے کچھ کلاسز کرنا نہیں ہوگا. اچھا جزاک اللہ. کیا آپ کو کلاسز سے کوئی بحث نہیں ہے؟ سن لیں، جتنی کلاسز آپ نے کی ہوئی ہیں ان کے نوٹس ہم سے لے لیں، ان میں سے کچھ، تاکہ آپ کے ذہن میں وہ کلاسز والی بات بھی حاضر ہو اور یہ نوٹس بھی ہوں. اور حفیظ بھٹی صاحب، آپ کو نہیں بول رہا، بیگم صاحب تو بڑے آئے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں. اچھا صاحب. اسلم صاحب مجھے بھی شک زیادہ دے دیں. نہیں دیکھیں گے جتنے. ہاں فیاض صاحب، ہم امتیاز صاحب. اور اس طرف وائف تو اور بھی شمار کام ہے، فوجی تو چھوڑو. آپ بتائیں. ہیں نام تو بتائیں. مسلمہ روزی. ہاں اچھا میں نے بتا دیا ہے. خالی روزی میں ذہن طرح نام بھول گیا تھا آپ کو. ہاں امریکہ میں اس طرح شروع کر سکتی. امریکہ میں شروع کر کے وہیں تقسیم کرا دیں. اگر ایک کاپی مجھے وہاں بھیج دیجیے. نہیں یہ تو مجھے جلدی چاہیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو امریکہ کے کام ہوں گے انشاءاللہ وہ آپ کو بعد میں دے دیں گے. جو لانگ ٹرم کام ہوں گے وہاں بہت ضرورت ہے، اور ہم آپ کو اپنا ہومیوپیتھک ریپرزینٹیٹیو وہاں بنا دیں گے. آپ کے پاس وقت بھی کافی ہے، ماشاءاللہ ذہین ہے، تعلیم ہے، تو آپ یہ کام وہاں اچھی طرح کر سکیں گی. جو امریکہ میں ڈسٹریبیوشن کے کام ہونے ہیں اور بہت سے کام ہیں وہ آپ کی سپرد کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اور منصورہ اعجاز جی. اچھا، اور عارفہ امتیاز اور عائشہ. ہاں اور فرد واکر. حضور میں تو بریڈ فورڈ سے آئی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں پیش کروں گی نہیں، کیونکہ میں نے چلے جانا 2 دن کے بعد. تو نہ ہی کریں گے بہتر. ٹھیک ہے. اور آپ کا نام؟ ہاں وہ شیری ہے، تم شیری ہو. دونوں کزن ہیں، تمہیں لوگ شیری کہتے ہیں. شیری بھائی لوگ شیری کہتے ہیں، پھر پوچھنا پڑتا کون سی شیری ہے. اس لیے اس کا نام بیگم صاحب لگا بھی بڑا آسان ہو گیا ہے. شیری بیگم صرف ایک ہی ہے دنیا میں. اور کوئی ہے پیچھے؟ شیخ مبارک صاحب، مبارک صاحب کی بیٹی بیٹھی ہے چپ کر کے. نام لکھایا نہیں آپ نے؟ کیوں؟ طبیعت خراب ہے؟ ٹھیک ہے. باقاعدہ ہر دوائی کا چارٹ کافی محنت کا کام ہے. پہلے چارٹ بنانا پڑے گا، شیٹس، اس کے نیچے کالمز بنانے پڑیں گے. جس طرح ہم نے بیماریوں کو سب سیکشنز میں بانٹا ہے، شیٹ کے اوپر پہلے بڑا نام پھر اس کے سب سیکشنز، وہاں ان میں سے جس جگہ آپ کو جو چیز
چسپاں ہوتی دکھائی دے وہاں اس کو چسپاں کر لیں، یہ مراد ہے. بعض دفعہ ڈسکرپشنز ہیں، بعض دفعہ نہیں ہیں. مثلا سورائسز ہے تو فاسفورس میں سورائسز آ جائے گا، ڈسکرپشن نہیں ہے. وہاں نوٹ ہونا چاہیے کہ فاسفورس پیشنٹس میں یہ سورائسز اگر فاسفورس کانسٹیٹیوشن کا مریض ہو اس میں یہ کام آئے گی. اس لیے آپ فاسفورس کا کانسٹیٹیوشن دیکھ لیں، اس کے مطابق ہو تو یہ دیں، ورنہ باقی ڈسکرپشن باقی جگہ آ جاتی ہیں. کئی جگہ اس میں ڈسکرپشن موجود ہیں کہ کس قسم کا وہاں اس فکرے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو انٹیلیجنٹلی یہ دیکھنا کہ اگر آپ ان کالمز کو پڑھیں جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کے پلے کچھ پڑے گا کہ نہیں. اگر آپ اپنے آپ کو گائیڈ کرنے کے نقطۂ نظر سے تیار کریں تو پھر بہترین چیز بن جائے گی. قرآن کریم نے یہ طریقہ سمجھانے کا اختیار کیا ہوا ہے. مثلا تم کسی کو ایسی چیز نہ دو کہ اگر تمہیں ملے تو شرم سے تو آنکھیں نیچی ہو جائیں. کتنا عمدہ طریقہ ہے اپنے اوپر اپلائی کرنے کا. بس آپ نے اگر ٹیچر بننا ہے تو اسٹوڈنٹ کے نقطۂ نظر سے دیکھ کے ٹیچر بننے کی کوشش کریں، پھر ہر ایک اس سے فائدہ اٹھا سکے گا. ورنہ اگر صرف ہم نے میکینیکل کام کیا، اٹھا کے یہاں سے وہاں چیز رکھ دی، تو جس کسی اور نے جو آپ کے لیے کیا وہ آپ کے کام نہیں آئے گا، آپ کا دوسرے کا کام نہیں آئے گا. سمجھ گئے مقصد؟ اچھا جی، اب ہم اگلی دعا شروع کریں. وہ کب تک آئیں گے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ پوچھو. اس کلاس کے ختم ہونے سے پہلے آ جائیں گے، پھر بانٹنے بھی ہیں سارے. آپ کو ایکونائٹ میں نے پڑھایا تھا اور بیلاڈونا کا وعدہ تھا. ہاں دیا تھا بیلاڈونا ختم نہیں ہو گیا تھا؟ ختم ہو گیا تھا نہیں گردے اور آخر تک پہنچی تھی. اچھا. اور اس میں بیلاڈونا میں سوجن کا بتایا تھا آپ نے کہ چوٹوں میں اگر آدمی اور بھی چیزیں ہیں اس میں. جی جی آپ نے 5-6 چیزیں جو خاص بتائی تھی نا، اچانک پن اور حرارت اور اریٹیبلٹی اور پینفلنس، ایکسٹریم سفرنگ، جی، سویلنگ. ہاں جی وہ تو عمومی تھی نا. جی میں اس کے بعد آرگن بائی آرگن شروع کر چکا ہوں. یہ عضو کے لحاظ سے اس کے اثرات کہاں کہاں ہیں. اس میں آپ نے گردے کے مطابق، اور پھر لاسٹ جو فرمایا تھا حضور نے برین ہیمریج میں بیلاڈونا ایکونائٹ اچھی ہے. ٹھیک ہے یہ لاسٹ تھا حضور. ٹھیک ہے. اچھا لیور کا بتا چکا ہوں. جی اس میں انفارمیشن آف ٹانسل اور لیور یہ سارے برننگ میں بتایا تھا سب اور جنرل. جی تھروبنگ اس کا ایک بہت ہی نمایاں فیچر ہے. یہ بتا چکا ہوں نا. خون کا ہر جگہ جہاں بھی کوئی تکلیف ہے تھروبنگ ضرور ہے. اور بعض دفعہ تھروبس آل اوور بھی لکھا ہوا ہے، یعنی سارا جسم میں دھڑکتا ہوا لگتا ہے. Pains in the abdomen and uterus etc. behave exactly like all other pains. اس کے فیچر سے ہر درد پہچانی جاتی ہے. بعض بار کولک ہوتا ہے، جس طرح میں نے کہا تھا گردے کا یا اس کا پتے کا کولک ہے. پیٹ میں ہو، یوٹرس میں ہو، کسی جگہ بھی تکلیف ہو، اگر وہ اچانک آئے، اس میں تھروبنگ ہو، وائلنس ہو، اور ذرا سے جھٹکے سے یا شور سے تکلیف بڑھتی ہو، تو اس میں ہر جگہ یہ بیلاڈونا ہی کام آئے گا. یعنی اپنی عمومی علامتوں سے یہ تمام جزوی صورتوں میں بھی پہچانا جاتا ہے. ہر جزوی اس کی تکلیف عمومی علامتوں سے پہچانی جاتی ہے. اسپیزم اس کے خاص ہیں، بہت ہیں ہر جگہ. سرکولر فائبر کا اسپیزم اس میں بڑا نمایاں ہے. سرکولر فائبرز ہوتے ہیں نا، ٹیوبس کے جو فائبرز ہیں ان کو یہ سکیڑتا ہے. اسی لیے گردے میں بھی کام آتا ہے،
اور اس میں پتھری اس کا گول بلیڈر کیا کہتے ہیں پتے میں بھی کام آتا ہے، اور اوویرین اسپیزمز میں بھی کام آتا ہے، غرضے کے پیشاب کی نالیوں وغیرہ میں جہاں جہاں بھی اس کی تکلیفیں یاد رکھیں کہ سرکولر فائبر جتنے ہیں ان کے اسپیزمز میں یہ بہت مفید ہے۔ کنفائنمنٹ کے وقت بعض دفعہ اسپیزمز ہو جاتے ہیں، یوٹرس کی اور نالی میں اس کے درمیان اسپیزم آ جاتے ہیں، یوٹرس کے منہ پہ اسپیزم آ جاتے ہیں، ان میں یہ مفید ہے، لیکن اگر یہ کام نہ کرے، اگر تو کام کرے گا تو امیڈیٹ کرے گا، اگر نہ کرے تو پھر کولوفائلم اس کے بعد فالو کرے گا، بہت اچھی چیز ہے وہ بھی۔ ہاں میں وہاں پہنچ گیا ہوں جہاں سے بات چھوڑی تھی۔ جہاں تک وہ بچے جن کو عموماً بیلاڈونا کی ضرورت پیش آ سکتی ہے ان کی جنرل ڈسکرپشن ہے، اس کے متعلق یہ آپ یاد رکھیں کہ جو کیلکیریا کارپ کے بچے ہیں جو اس میں ڈسکرائب کر چکا ہوں میں، ویسے ہی بیلاڈونا کے ہوتے ہیں، اور بیلاڈونا اس پہلو سے کیلکیریا کارپ کا ایکیوٹ ہے، کیلکیریا کارپ اس کا کرونک ہے۔ اکثر سر بڑے ہوتے ہیں نسبتاً، اور برینی چلڈرن ہیں ویسے اخلاق سے اچھے بھلے، اور گڈ سائز ہیڈ تو آگے پلمپ ہیں، جسم جو ہے وہ زیادہ مضبوط نہیں ہے بلکہ پلمپ ہیں۔ ٹکراتا ہے اس کے ساتھ پیچھے کرنا ہے، ہاں زیادہ تر بچوں لڑکوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، مگر لڑکیوں بھی اس طرح اس مزاج کی شکل کی ہوں تو ان پہ بھی اثر کرے گا۔ ایسے بچوں کو اگر سر کو سردی لگے تو بعض دفعہ کنوولشن شروع ہو جاتی ہیں، اگر یہ یقینی ہو کہ سردی سے ہوا ہے تو اس کو ٹرائی کرنا چاہیے فوراً بیلاڈونا کو۔ اس کے جو اسپیزم جو کنوولشنز ہیں ان کا موشن سے اتنا تعلق ہے کہ ہلکی موشن سے بھی، جھٹکے سے بھی وہ جو اسپیزم جو ٹھیک ہو چکا ہے دوبارہ ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص کو گردے کا اسپیزم ہے، دوبارہ ہوا ہے، وہ ٹھیک ہو گیا، آرام سے لیٹا ہوا، کسی نے آ کے تیزی سے آیا ہے، ٹھوکر لگی پلنگ کو، اسپیزم پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ تو حرکت سے یا خصوصاً جرک سے جو اسپیزم ہوتا ہو اس کا بیلاڈونا سے گہرا تعلق ہے۔ اس کی تمام تکلیفیں ایکٹیو ہیں، پیسو نہیں ہیں کوئی، یعنی مدھم تکلیفیں اگر کہیں ہیں جو خاموش مزاج کی تکلیفیں، وہ ان کا بیلاڈونا سے کوئی تعلق نہیں، کبھی بھی اس سے ٹھیک نہیں ہو سکتی، لیکن جن میں ایکٹیونیس ہے، تیزی ہے، جوش ہے، پاگل پن ہے، وہ تکلیفیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ پاگل پن کا بھی نقشہ میں کھینچ چکا ہوں، پہلے کھینچ چکا ہوں۔ ایک چیز اس کی اسٹرینج ہے جو اس کے علاوہ مجھے فاسفورس میں یاد ہے اور کسی دوائی میں، ہاں ایک سلائن میں ملتی ہے، کہ بیماری کے دوران اگر اس کو تھوڑا سا اس مریض کو کھانا دیا جائے تو طبیعت کچھ سمجھ جاتی ہے، یہاں تک کہ پاگل کو بھی اگر آپ کچھ کھلا دیں تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ تو یہ اس دوائی کی خاص بات ہے۔ بھوک کا بیماری سے یہ تعلق ہے کہ بھوک لگتی ہے مریض کو، اور چونکہ وہ بتاتا نہیں کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اس لیے اگر بھوک میں اس کو کھانا دیا جائے کچھ تو اندر کی طرف جو اور بے چین کر رہی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ بیلاڈونا میں موجود ہے یہ بات،
فاسفورس کا مریض بھی بہت بھوکا ہوتا ہے اور شدید بھوک بعض دفعہ وہ کھانا کھانے کے کچھ دیر کے بعد لگتا ہے پھر میں دوبارہ کھا لوں گا، اور باوجود اس کے عام طور پہ موٹا نہیں ہوتا. تو وہ لوگ جو پتلے لمبے بدن کے نازک اندام جسم والے بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ان کو وہ بھوک بہت لگے تو فاسفورس کا ذہن میں خیال جانا چاہیے. لیکن اس کی یہ علامتیں سرائنوں سے بہت ملتی ہیں. یہ بھی رات کو اٹھ کر صرف کھانے کی خاطر اٹھتا ہے. ابھی رات کو ضرور اٹھ کے گھومے گا، کہیں فریج سے کوئی پرانا بچا ہوا ٹکڑا اکھا کے پھر سوئے گا، اور فاسفورس سرائنوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے. لیکن فاسفورس اور سرائنم میں بھوک کے پہلو کے لحاظ سے تو مشابہتیں ہیں. ویسے کوئی مشابہت نہیں کہ فاسفورس کا مریض صاف ستھرا، نفیس اور روشن جلد والا ہوتا ہے. بعض دفعہ بلانڈز ہوتے ہیں ایسے بچے. اگر وہ کلر ایسی جس طرح ہم ہندوستانی ہیں ان میں سے ہو تو نسبتاً اسکن کے اوپر ہی کچھ کچا پن سا آیا ہوتا ہے. وہ سفیدی ایسی نہیں جتنا جس سے ڈسکرائب کرتے ہیں سفیدی کے طور پر کرتے ہیں، اصل میں وہ اسکن میں لگتا ہے کچھ کمی رہ گئی ہے، کچا کچا ہے وہ. اس میں فاسفورس بہت مفید ہے. اور سرائنم کی اسکن اور ہے، اس کی گندی اور میلی بعض دفعہ صاف ہی نہیں ہوتی جتنا مرضی دھو لو. ہیپاسائٹس میں بھی بعض دفعہ یہی علامت پائی جاتی ہے. گریفائٹس میں بھی اسکن بعض دفعہ بہت گندی ملتی ہے، لیکن اس میں نہیں ہے فاسفورس میں. ہم سوری بلڈانا پہ آنا تھا. بھوک کے لحاظ سے یہ مشابہ ہے، باقی علامتیں اس کی بالکل مختلف ہیں. گوشت دیکھنا، اسپرٹس دیکھنا، یہ بیلاڈونا کی طرح فاسفورس میں بھی ہے، امیجنیٹو. اور فاسفورس کو تو لگتا ہے کہ جس طرح کسی کرسی کے پیچھے کوئی چھپا ہوا ہے. عام طور پر رات کے وقت یہ زیادہ ہو جاتا ہے. اس میں دن اور رات کا فرق نہیں ہے. بیلاڈونا کا جو مریض ہے ہیلوسینیشنز کا، اس کو جب دماغ کو خون چڑھ جائے تو اس کو کئی قسم کے مرض نظر آتے ہیں، جن بھوت، ہر قسم کی اسپرٹس. ڈریمز بڑی اس کی بڑی نائٹ میئرز بہت ہوتی ہیں بیلاڈونا میں. بعض ہم یہ لکھتے ہیں کہ آگ لگنے کی ہم بہت خوابیں دیکھتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. اور آگ لگنے کی خواب دیکھنا بیلاڈونا سے تعلق رکھتا ہے. بیلاڈونا میں ایک برننگ پائی جاتی ہے، وہ کسی طرح ٹرانسفر کر دیتا ہے خوابیں بنانے والے جو خلیے ہیں ان کو. تو اس کی جلن آگ کی خواب کی صورت میں نظر آتی ہے. اور ایسے مریض کو اگر بیلاڈونا کھلایا جائے تو وہ خواب ٹھیک ہو جاتی ہے. سانپ اگر خواب میں دیکھتا کوئی تو کیا دینا چاہیے اس کو؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. بڑے اچھی کلاس ہے ماشاء اللہ. بڑی کئی مریضوں کو میں دیکھا بیٹھے میں دیکھا بالکل سانپ دوبارہ قریب نہیں آیا، ورنہ ہر وقت خواب میں سانپ نظر آتے تھے. لیکن وہ جو خواب میں سانپ آتے ہیں بعض دفعہ پیغام کے طور پر، وہ ایسے مریضوں کو نہیں آتے جن کو ہمیشہ خواب میں سانپ آتے رہتے ہیں. وہ ان کو آتے ہیں کہ نارمل دماغ کے ہیں، ان کو سانپ ایسے نظر نہیں آتے. اور پھر سانپ کے دکھانے کا طریقہ عام جو توہماتی خوابیں ہیں ان سے مختلف ہوتا ہے. ایک مثلا مجھے خواب ملی تھی جس میں گہرا پیغام تھا. اس میں ایسا سانپ دیکھا ہے کسی نے جس کا نہ سر نظر آ رہا ہے، نہ پیر نظر آ رہا ہے، نہ دن نظر آ رہی ہیں. اتنا پھیلا ہوا ہے اور پھر وہ جل جاتا ہے، اور اس میں جلنے کا ایک آرٹ میں جل جاتا ہے. اس میں پیغام ہے ایسے دشمن کا مرنا جو ہماری طاقت سے بہت بالا ہے اور ہماری پہنچ سے آگے ہے، وہ اس کو خدا تعالیٰ ڈسٹرائے کر دے گا. یہ باقی خواب کا جو مضمون ہے وہ اسی بات کو سپورٹ کر رہا تھا. تو میں بتا رہا ہوں کہ ہر سانپ یا ہر آگ وہ نفس کی خواب نہیں ہوا کرتے، بلکہ علامتیں الگ الگ ہوتی ہیں.
स्टूपर इसका जो प्रोफाउंड स्टूपर, बेहोशी ऐसी जो गहरी जिसमें आंख के पिंपल्स फैल जाते हैं, बार दफा एक का फैल जाता है, एक का सिकुड़ जाता है, और वो ओपियम से मिलती है। इसका बेलाडोना का स्टूपर ओपियम से मिलता है, लेकिन ओपियम की इलामतें बाकी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उसमें कोई वायलेंस नहीं है, उसमें बल्कि नरमी है एक, और अपने जात में डूबा हुआ इंसान रहता है जो जिससे अफीमी होते हैं, तो अफीमी में वायलेंस नहीं होती। इससे आप याद रखें कि बेलाडोना का उसका फर्क पड़ेगा, लेकिन स्टूपर के जहां तक ताल्लुक है देखने में एक दूसरे से बहुत मुशाबे हैं। मैंने बताया था जो बीमार हिस्सा है वो होता है गर्म, बाकी ठंडा हो जाता है। अगर सिर को चढ़ा हो बुखार या तेजी, बहुत ज्यादा वायलेंस से तो दिखाई देगी, लेकिन पांव आइसी कोल्ड होते हैं, उस वक्त अगर कोई दवाई दी जाए, दवाई दी जाए तो फौरन ठीक हो जाता है। बाद बीमारियों बुखारों में भी याद रखना चाहिए कि कई बच्चे इस तरह मर जाते हैं बेचारे, उनका सिर गर्म रहता है और बाकी जिस्म ठंडा होता है, तो बाद में माएँ हाथ लगाते हैं कि हाँ बुखार उतर गया, आराम आ गया, पाँव को भी फिर उसको ढांप देती हैं ठीक है। और वो असल में वो जो रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की नाड़ी में बुखार मुंतकिल होकर दिमाग को चढ़ जाता है, जाहिर तौर पर कोलैप्स हो जाता है, बच्चा ठंडा दिखाई देता है। ऐसे बच्चों में माथा अमूमन गर्म रहता है, लेकिन ज्यादा शदीद नहीं। जब ये बिल्कुल कोलैप्स कर दे फिर माथा ठंडा होता है। तो अगर बुखार में जिस्म ठंडा हो जाए और मां समझे कि बच्चा एकदम ठीक हो गया है, वो बड़ी खतरनाक चीज है। ऐसा बच्चा एक रात के अंदर मर जाता है अगर उसको फौरन या हॉस्पिटलाइज न किया जाए या वक्त पर दवाई न दी जाए। जो दवाई देंगे अगर वो काम करेगी तो एकदम सारा जिस्म गर्म हो जाएगा। हमारे घर में अपने बच्चों में मैंने कई दफा देखा था पुराने जमाने में कि मैं आया तो बीवी ने कहा जी ठीक है आप बेहतर है पहले से, तो मैंने देखा तो मैं बैठ गया तो इलामतें सारी स्टूपर की इलामतें जाहिर हो रही थी और नींद नहीं थी, नींद बेहोशी थी और जिस्म ठंडा। उसको जो दवाई दी फौरी उस वक्त मुझे याद नहीं क्या दिया था, देखते देखते फुकता हुआ बुखार बहुत तेज, बेचारा को फिर तसल्ली हुई, वरना वो बाद दफा मेनिंजाइटिस में भी हो जाता है, हमेशा के लिए मिर्गी का मरीज बन जाता है बच्चा। ये और बड़ी बीमारियां खतरनाक, दिमाग के पिछला हिस्सा जो है उसके ऊपर गहरा असर पड़ता है। तो इसलिए ये कहते हैं आपको करनी, इन बातों का इल्म होना चाहिए, वार्निंग्स हैं ये कि मरीज को देखकर उसको अच्छी तरह पहचाने कि उसकी सेहत की इलामत है या और है। अगर वो सेहत से बुखार उतरा है तो उसके अंदर बड़ी पुरसकून नींद होगी, उठाएंगे तो मजे से बात करेगा, लेकिन अगर वो बीमारी की बेहोशी है तो आंखों में एक वायलेंस सी होती है, एक शाइन सी होती है आंखों में, और बात में भी एक अजनबी सी चीज है जिसको इंसान जिससे डरता है कि कुछ गड़बड़ वाली बात है, कुछ और है। तो ऐसे मौके पर जो फौरी दवाएं काम करने वाली हैं उनमें एक बेलाडोना बहुत इफेक्टिव है। मैंने आपको बताया था सोते में झटके, बेलाडोना का बता चुका हूं आपको, इसमें भी लगते हैं, मगर इसके सारे बदन में होते हैं, बिजली के झटकों की तरह। इधर आंख लगी उधर वो झटका सारे जिस्म को हिला देता है, और ग्रैंडिलिया का झटका जो है वो आमतौर पर इस हिस्से में रहता है, दिल के इर्द गिर्द और ऊपर की तरफ। अगर बहुत एक्साइट हो जाए, वर्टिगो हो, इसको दोनों तरफ वर्टाइगो भी है वर्टिगो भी है, तो जो भी कहें दुरुस्त है।
تو वर्टिगो हो और इंटेंस एक्साइटेबिलिटी हो तो इसमें भी बेलाडोना फास्फोरस से मिलता है। फास्फोरस भी बड़ी एक्साइटेबल दवा है और उसमें भी चक्कर के साथ एक्साइटेबिलिटी, एक्साइट होकर चक्कर आ जाना, ये दोनों बातें पाई जाती हैं। इसकी जो सर दर्द है उसमें जिल्द बड़ी दर्द महसूस करती है सर की, इतना कि बाज़ दफा वो मुस्तकिल फीचर बन जाता है। सर दर्द शुरू हुई और सारी जिल्द दुखने लग जाती है, ऐसी औरत फिर कंघा भी नहीं कर सकती क्योंकि उसको तकलीफ देती है, जूड़ा भी नहीं बना सकती, वो बाल ढीले छोड़ देगी और जरा सा भी बच्चे का किसी का बाल को हाथ लगे तो चीखेगी कि बहुत तकलीफ होती है। ये इसकी ज़ाहिरी सर दर्द की एक इलामत में से जिल्द का दर्दनाक होना है। अब अगर आप ये इलामत करें किसी मटीरियल मेडिकल में मुख्तलिफ रंग में देते हैं कि बेलाडोना पेशेंट्स विल नॉट हैव द हेयर कोम्ड और ब्रश्ड। आपको क्या पता लगेगा कि क्यों? बाल अपनी गंदगी की वजह से ऐसा करते हैं, बालों की झाटे पुराने की आदत होती है, तो इसलिए पता होना चाहिए कि क्यों कोई चीज ऐसी है, पहचान लें फौरन की क्या बात है। अब बात एक जगह मेडिकल में लिखा है डज नॉट वांट द हेयर टच्ड। अब बात वैसे भी चूंकि बना के रखती हैं औरतें, उनको इसलिए नहीं हाथ लगाने देती हैं कि खराब ना हो जाए। प्यार से अगर हाथ भी सिर पे रखो ना बच्चों के तो ऊपर के पीछे नहीं देती हैं बाल दफा बच्चियां कि सिर बना हुआ है, तो अब उसको आप डब्बा लगवाना दे देंगे तो हैपर सेल्फ में भी ये सेंसिटिविटी जो सर की है ये बहुत है, सर की जिल्द की। और बाज़ दफा हैपर सेल्फ में ये इतनी बढ़ जाती है कि फेंट हो जाती है औरत, सिर्फ सर की जल्द की जूद होने की वजह से, सर की जिल्द की जूद होने की वजह से। ये फुटस्टेप्स एग्रावेट करते हैं और ख्यालात का हजूम, एक्साइटेबिलिटी, नींद उड़ाती है, नींद उड़ा देते हैं। ये किन दवाओं में नुमाया है? एक बेलाडोना, एक कॉफिया, और एक्साइटेबिलिटी से सारी रात जागा रहना ये फास्फोरस में भी पाया जाता है। तो अमूमन नर्व्स की एक्साइटेबिलिटी से जो नींद उड़ती है उसको अमूमन जर्क से भी तकलीफ बढ़ती है, जोर से कदमों की चाप पड़े तो उससे भी तकलीफ बढ़ती है। ये इन तीन दवाओं में खास तौर पर है। नक्सवामिका में भी दर्दों का, सारे जिस्म के दर्दों का चोटों वाली आवाज से, वो हथौड़े चल रहे हैं या पांव के कदमों की चाप हो, उससे बढ़ जाना पाया जाता है नक्सवामिका में भी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि नक्सवामिका में बेलाडोना होता है। नक्सवामिका भी एंटीस्पेल्मोटिक है, उसमें बेलाडोना का एक्टिव प्रिंसिपल मौजूद है, इसलिए नक्सवामिका की बेलाडोना से इलामतें मिलती हैं। नक्सवामिका एक्साइटेबल हो इसीलिए लाती है, इसमें बेलाडोना मौजूद है, वो उसको एंटीडोट कर देता है जो बद असरात हैं। वो दवाएं बाद ऐसी हैं जिनमें रिएक्शंस बड़े स्लो होते हैं, बाद मरीजों के रिएक्शंस बड़े स्लो होते हैं, उनको वो दवाइयां मौफिक आएंगी जो स्लो रिएक्शंस वाली हैं। बालों के रिएक्शंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उनको बाज़ दफा कोई भी दवाई फायदा नहीं देती।
کیونکہ ریئیکشن اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ جو دوائی میں اس کی کولنگ شروع کر دیتے ہیں، اور اس پہلو سے ان کو احتیاط سے دوائی دینی پڑتی ہے. سب سے پہلے مجھے تجربہ اپنے گھر سے ہوا. سرور مرزا منصور احمد صاحب جو معزز اعلیٰ ہیں ماشاء اللہ اور امیر مقامی، ان کو جب میں دوائی کہتا ہوں میں نے تمہاری دوائی کھانے بڑا سخت ریئیکشن ہوتا ہے. تو پھر مجھے پتا لگا کہ 200 میں اس میں لیا کرتا تھا، اس کا ان کو بے حد سینسٹیو ہے جسم بیرونی حملوں کے خلاف. تو اس میں وہ 200 میں جب دیتا تھا تو ریئیکشن ہوتا تھا. وہی دوائی جب 30 میں دی تو ان کو تسلی ہوئی کہ ہاں اب مجھے آرام آیا ہے. تو بعض ایسے مریض ہیں جن میں ریئیکشن زیادہ ہونے کی وجہ سے پوٹینسی ان کی خاطر لو کرنی پڑتی ہے، مگر ان کا علاج بھی ہونا چاہیے. وہ 3 دواؤں میں نمایاں ہے، ایک بیلاڈونا، ایک نکسوامیکا اور ایک زنکم میٹیلیکم. زنکم میٹیلیک جو سب سے زیادہ سینسٹیو ہے، اتنا سینسٹیو کہ کوئی دوائی بھی مریض قبول نہیں کر سکتا، چاہے چھوٹی بھی دیں اس کا رد عمل اس کو ضرور ہوتا ہے. اس لیے ایسے مریضوں کو پہلے زنک دیں. صرف زنک اس کو کام ڈاؤن کرے گا، اس کی اوور سینسٹیوٹی کو ٹھیک کرے گا، پھر اس کے بعد جو جس چیز کی ضرورت ہے پھر وہ اس کو قبول کر لے گا. بیلاڈونا میں اور جلسینیم میں ایک بات کامن ہے، ان کی سر درد میں عموماً سر کا پچھلا حصہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جب پیچھے کی طرف دبائیں تو نسبتاً آرام آتا ہے، اور اگر سامنے کی طرف جھکائیں تو تکلیف بڑھتی ہے. یہ جو سامنے کی طرف جھکانے سے تکلیف بڑھتی ہے یہ مختلف وجوہات سے ہوتی ہے. بیلاڈونا اور جلسینیم میں جو پٹھے ہیں ان کو جب یوں کھینچتے ہیں اس سے تکلیف بڑھتی ہے. جب پیچھے کی طرف ان کو دبایا جائے، سکیڑا جائے تو ریلیف ملتا ہے. تو بیلاڈونا کا مریض اگر ویسے بیٹھا ہو، آپ بغیر کسی بات پوچھے دوائی دینا چاہتے ہوں تو اس طرح بھی پچھانا جاتا ہے، یوں کر کے وہ بار بار یوں کرے گا. یہ اس کا دبانے کا طریقہ ہے. لیکن سامنے سے جھکانے کے نتیجے میں ضروری نہیں کہ بیلاڈونا یا اس کی ضرورت ہو جلسینیم کی. جن کے ہاں سائنس کی وجہ سے سر میں درد ہو وہاں سر جھکانے سے ضرور تکلیف ہوتی ہے. اس سے نیچے کرتے ہیں تو سائنس کا بوجھ پڑتا ہے اوپر کی طرف اور تکلیف بڑھ جاتی ہے. اس لیے صرف علامتیں چند پڑھ کر صحیح علاج نہیں ہو سکتا جب تک ان علامتوں کا مزاج نہ سمجھیں، ان کا پس منظر آپ پر روشن نہ ہو. جب وہ ہو جائے تو پھر آسانی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کس مریض کو کس چیز کی ضرورت ہے. اب اس کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ تھوڑی دیر کی جگہ تھوڑا سا مرض ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے مرض رہتا ہے، وارنٹلی آتا ہے، وارنٹلی چلا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود کنجسشن جو سر کی ہے، جو اس کی درد سر درد تو ہٹ جائے گی، کنجسشن بڑی دیر میں جاتی ہے، بعض اوقات کئی دن تک چلتی ہے. سر کو درد کی وائلنس میں تو آرام آ گیا، لیکن وہ جو احساس ہے نا کہ پیچھے سے کچھ تھکا ہوا ہے، بوجھل پن، یہ بیلاڈونا میں کئی دن مسلسل چلتا ہے. اور ایک علامت اس کی عجیب لکھی ہوتی ہے، وہ شروع میں جب پڑھا تھا تو تعجب ہوا تھا، ہیئر کٹ سے سر درد. جب بھی حجامت بنوائیں سر درد ہو جاتی ہے. وہ اصل میں سردی ٹھنڈی ہوا لگتی ہے، اوپر سے کپڑا سر اتر جاتا ہے تو اس سے اس کو تکلیف ہو جاتی ہے. ٹھنڈی ہوا لگنے سے جو سینسٹیوٹی ٹو کولڈ تھا، یہ غالباً یہ بھی اس کا ایک مطلب ہے. جب مرض ہو جائے، مثلا سر درد ہو رہی ہے، سر پھٹ رہا ہے، تو اس میں ٹھنڈا ہاتھ یا ٹھنڈی چیز سے تکلیف نہیں ہوگی، لیکن ٹھنڈی چیز اس سر درد کو لانے کا موجب بن جاتی ہے. اور سینسٹیوٹی سے مراد یہی ہے کہ کولڈ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، سردی لگ جانے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ریسٹ کا آپ کو پتا ہے کہ اس کو ریسٹ سے آرام ملتا ہے اور موشن سے تکلیف بڑھتی ہے.
یہ اور کس دوا میں ہے؟ براؤنیا میں بھی ہے، اور ایک اور دوا میں ہے ایک تضاد کے ساتھ. اس لیے جب میں آپ کو اس لیے بیچ میں دوسری دوائیں بتاتا رہتا ہوں تاکہ انٹر کنیکٹ کرنے کا آپ کو سلیقہ آگے کس طرح ملانا چاہیے اور کنفیوز نہ کریں، پھر علامتوں کو دوسرے سے فرق کر سکیں. تیسری دوا جو ہے اہم وہ فاسفورس ہے، مگر اس میں ایک تضاد پایا جاتا ہے. فاسفورس میں آرام سے تکلیف ٹھیک ہوتی ہے، موشن سے بڑھتی ہے، مگر لیٹنے سے بڑھتی ہے. اب اس کو آرام کے اندر داخل سے نظر آنا چاہیے نارملی کہ مریض لیٹ گیا ہے، جب سیدھا لیٹتا ہے تکلیف بڑھ جاتی ہے، وہ گھبرا کے اٹھتا ہے پھر، اس لیے کہ وہ سر کی طرف عام طور پہ سر درد جو ہے وہ زیادہ بڑھتی ہے لیٹنے سے. سر پہلے اس کا گرم ہوا ہوتا ہے، اس کی طرف رجحان ہے، وہ جب ٹکاتا ہے سر تو وہ جو طبی رش ہے نسبتاً زیادہ آسانی سے وہ تکلیف دیتا ہے. یہ پیکیولر بات ہے، بیلاڈونا میں نہیں دیتا. بیلاڈونا میں بھی تو ہونا چاہیے، مگر فاسفورس کے مریض میں معلوم ہوتا ہے جو خون کی نالیاں ہیں ان کے اندر جو کنٹرول ہے وہ کم ہے. اس لیے جب سر نیچے جھکائیں گے تو سر کی طرف خون ہو جائے گا. نارملی معمولی سے فرق پڑنا چاہیے، لیکن الٹا بھی ہو آدمی تو اسی طرح پنڈلیوں کو بھی خون جا رہا ہوتا ہے. اس لیے فاسفورس کا بیہیویئر بیلاڈونا سے مختلف ہونا یہ وجہ لگتی ہے کہ اس کی جو خون کی نالیاں ہیں ان میں کمزوری ہے. اس کو مسکولر جو فینامینم جو بھی ہے جو ان کو نالیوں کو اپنی جگہ قائم رکھتا ہے اس میں کمزوری ہوتی ہے. جس طرف وہ سر جھکائے گا ادھر وہ خون بڑھ جائے گا. اسی لیے وہاں ان کے فاسفورس میں چلنے کے اوپر چکر بھی بڑے نمایاں پائے جاتے ہیں. اس میں بھی حال میں یہی بات ہے کہ خون نسبتاً نیچے اتر جاتا ہے. بعضوں کو چلنے پر چکر ہوتے ہیں. عمومی علامت کے طور پر براؤنیا حرکت کو پسند نہیں کرتا. نائٹرک ایسڈ میں اگر وہ پیسو موومنٹ ہے اس میں چکر آتے ہیں. ان کی وجوہات بھی سمجھ آتی ہیں. بعض جگہ میں اندازہ لگا کے بتا دیتا ہوں، مجھے ضروری نہیں کہ وہی وجہ ہو، مگر بات یاد کرانے کی خاطر میں سجیشن سے میں دے دیتا ہوں. تو نائٹرک ایسڈ ہے وہ جس میں کیریج میں جاتے ہوئے سر درد ہو جائے گی، کیریج میں جاتے ہوئے تکلیفیں بڑھ جائیں گی، اور بعضوں کو اس سے آرام آتا ہے. بعض بچوں کی تکلیفیں ان کو ہلکا ہلکا وہ جھولا دیا جائے یا سواری کرائی جائے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. اتنے مزاج مختلف ہیں دنیا میں، اور بیماریاں بھی اتنی مختلف کہ ان کے آپس کے جو کمبینیشنز ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا پڑتا ہے. اور کامیاب ہومیوپیتھی کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بعض دفعہ بہت مفید ثابت ہوتی ہیں. صحیح دوائی ایسی ملتی ہے جو ادھر دی اور ادھر مریض ٹھیک ہو گیا. جو کرونک بیماریاں ان کو فوراً ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں. ان کو آپ توڑ دیں گے ٹھیک نہیں کر سکتے. بیماری کی ایک رفتار ہے، وہ جس رفتار سے آتی ہے اسی طرز کی رفتار سے واپس جاتی ہے. اتنی دیر میں ضروری نہیں. ایک بیماری 10 سال میں آہستہ آہستہ قبضہ کر گئی جسم پہ، یہ مطلب نہیں کہ وہ 10 سال میں جائے گی. مراد یہ ہے کہ بڑا لمبا وقت لگا ہے تو چند مہینے تو کم سے کم چاہیے، 6 مہینے، سال، 2 سال. اس عرصے میں وہ جسم کو چھوڑے گی، لیکن جو فوری حملے کی تکلیفیں ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. ایک شخص ہے رومیٹک جس کو جسم کی درد ہیں کرونک. ایسے شخص کو اگر رومیٹزم کا ایکیوٹ حملہ ہے، گھٹنا سوج گیا ہے، تو یہ مطلب نہیں کہ 6 سال میں آیا تو 6 سال میں جائے گا. مراد یہ ہے کہ گھٹنا تو ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن جو بیماری کا رجحان ہے، وہ بنیادی وجوہات جو بیماری پیدا کرتی ہیں وہ وقت لیتی ہیں. ان کو فوراً ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے سے مریض کو سخت نقصان پہنچ سکتا ہے. اچھا، یہ ہو گیا.
एक चीज मैं इसलिए पढ़नी पड़ी कि मुझे याद नहीं थी, और जो मेरे जहन में चीजें नक्शे बने हुए थे बेलाडोना के, उसमें पहले कभी नहीं देखी थी, जहन में मेरे नहीं थी। एक्वानाइट और पस्टिला के जो केसेस हुआ करते हैं, उनमें पांव ठंडे और गीले हो जाए अगर, तो उसी दिन शाम को या दूसरे दिन सुबह तक बच्चों को या बड़े भी अगर ऐसी हरकत करें, उनको तकलीफें शुरू हो जाती हैं। उनमें तकलीफें नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। बाज तकलीफें हैं जो सर्दी की, जो बरह रास्त हवा लगने से या खट्टी चीजें खाने से ग्लैंड्स खराब होते हैं, नजला होता है, वो ऊपर से छाती की तरफ उतरता है अक्सर। लेकिन जिस्म की दूसरी तकलीफें जो पांव के ठंडे होने से होती हैं, वो एक्वानाइट और पस्टिला में नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं। बेलाडोना में तकलीफें अगर सर्दी भी लगे तो सर से शुरू होती हैं और नीचे की तरफ उतरती हैं। अगर सर ठीक होगा तो फिर जिस्मानी मसल्स में, दूसरी जगह जोड़ों में जो भी ये तकलीफें पैदा कर सकता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ हरकत शुरू करता है। इस सूरत में कोई ऐसी दवा देना जो इसको रिवर्स कर दे, वो खतरनाक है, क्योंकि सर ज्यादा अहम चीज है, पांव निस्बतन कम अहम चीज है। इसलिए रिवर्सल वाली दवाइयां नहीं देनी चाहिए। अभी जैसे आपके यहाँ ठीक हो गया, घुटना ठीक हो गया और सिर फिर पागल हो जाए, वो अच्छा सौदा नहीं है। मगर जो नीचे से ऊपर जाती हैं, उनको रिवर्स करें तो बिल्कुल ठीक है। उसमें एक रीजन भी है, बड़ी नुमाया है, पस्टिला है, एक्वानाइट है, ये सब। वेटनेस से रस्टॉक्स का बड़ा ताल्लुक है। वेट होने से रस्टॉक्स को भी तकलीफें बहुत बढ़ती हैं, मगर रस्टॉक्स में याद रखें कि अमूमन आज़ाद या बाद मऊफ हिस्से मुतासर होते हैं। बिल अमूम सारे जिस्म की बीमारियां नहीं पैदा करता ये वेटनेस होने से, वेट होने से। ना ये मुंतकिल होता है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। किसी को एक्जिमा है, वो हाथ धोता है तो एक्जिमा बढ़ जाता है। अगर बरसात का मौसम है, जहां उसकी कोई तकलीफ थी, वो तकलीफ एग्रावेट हो जाएगी वहीं उसी जगह में। लेकिन ये जो हम पहली बात कर रहे थे, वो मुख्तलिफ चीज है। वो सर्द और नमदार हवा लगने से या सर्दी लगने से जो तकलीफें आती हैं, वो डरकमारा में भी हैं, बहुत सारी चीजों में हैं। रस्टॉक्स इसमें मशहूर है, लेकिन उसको पहचानना चाहिए। ये रस्टॉक्स उसी उज़्व तक मौजूद रहता है जो बीमार है, और उसकी जो नमदार ठंड है वो दूसरी तरफ मुंतकिल नहीं होगी। मसलन अगर नमदार ठंड से बाद दवाओं में आपको मिलेगा कि निमोनिया हो जाता है, रस्टॉक्स में नहीं होगा। जिल्द की तकलीफें तो वहीं ठहरेगी। और कोई तकलीफें हैं इसकी, बाद और भी हैं, अंतरियों की भी हैं, दूसरी भी, वो वहीं एग्रावेट करके भड़केगी। आंखों पर इसका असर बड़ा वायलेंट होता है। फ्लैशेस भी आते हैं आंखों पर, क्योंकि खून जब रश करता है तो कई किस्म के स्पार्क्स पैदा हो रहे होते हैं, फ्लैशेस, लाइटनिंग के नजारे। ये सारा बेलाडोना की आंखों की वायलेंस में पाया जाता है। पपोटे भी फूल जाएंगे, लिड्स फूल जाते हैं, आंखें बड़ी सुर्ख हो जाती हैं गैर मामूली ज्यादा। लेकिन पहचानी जाएगी ये ड्राई रहती है अक्सर। अगर फ्लूइड निकले तो बहुत मामूली कुछ देर के बाद, लेकिन यूफ्रीजिया से रामते मिलती है। यूफ्रीजिया में पानी बहता है बहुत, नेक्टेमोर में भी पानी बहता है, मगर उसमें वो आंखों की वायलेंस वो नहीं होती, पेल या हल्की सुर्खी दिखाई देती है। तो इस तरह आपको दवाओं के फर्क जहन नशीन करने चाहिए, ताकि मरीज को देखा बगैर पूछे फौरन समझ आएगी कि क्या चीज है। ऑर्बिटल न्यूरोलजिया भी इसमें पाया जाता है बेलाडोना में। आंख की जो भी इसी को कहते हैं ऑर्बिटल न्यूरोलजिया।
प्रोट्रूडिंग आईज, इसमें मैंने देखा है ब्लड प्रेशर, आंख के ब्लड प्रेशर में बेलाडोना बहुत अच्छी है। मेरे पास एक मरीज आया था जिसको +7 की आंख लगी हुई थी, बहुत मोटी, बेशुमार खोपा सा था पूरा, और वो बहुत घबराया हुआ था कि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा आंख का ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया है कि किसी को भी अंधे हो सकते हैं, जो हम दे सकते थे सब दे चुके हैं, मजीद अब हमारे पास और कोई दवा नहीं। उसको मैंने एक नुस्खा दिया था जिसमें बेलाडोना बुनियादी चीज थी, और क्या डाला था सिनी की वजह से पड़ा हो, वो आएंगे तो पूछ लेंगे। वो मैं लिखवाया था इस नुस्खे के लिए। एक हफ्ते के बाद वो हंसता हुआ आया, कहता कि मैं डॉक्टर के पास चेक करवा लिया, उसने कहा कि बिल्कुल नॉर्मल है ब्लड प्रेशर आंख का, कोई तकलीफ नहीं, कोई खतरा नहीं, तुम बेशक अपना पढ़ाई करो, जो मर्जी करो। और उसके बाद ये 1 साल 1.5-2 साल पहले की बात है, कई दफा मुलाकात हो चुकी है। मैंने पूछा, कहता फिर कभी नहीं हुई तकलीफ। तो वो आंख के ब्लड प्रेशर के लिए बेलाडोना बहुत इफेक्टिव है, मगर चूंकि मैंने नुस्खे में और भी डाल दिए थे, इसलिए यकीनी तौर पर नहीं मैं कह सकता कि सिर्फ इसने काम किया था और दवाओं ने भी किया था। ब्लड प्रेशर में बेलाडोना के साथ मैं और चीजें भी डाल देता हूं मिलाकर नुस्खे, और वो कम्बिनेशन आपको मैं दे चुका हूं, पहले शायद बयान कर चुका हूं। जनरल ब्लड प्रेशर हो, जनरल ब्लड प्रेशर आंख के लिए स्पेसिफिक नुस्खा था एक। ठीक है। ये काला मोतिया जिसमें काला मोतिया में भी काम आता है, उसमें प्रेशर ज्यादा होगा। एग्जैक्टली। काला मोतिया जर्सीनियम, अच्छा एक मिनट रहेगा, जर्सीनियम भी ब्लड प्रेशर पैदा करता है, खासतौर पर आंख का, उसमें मैंने जर्सीनियम भी डाला था। काले मोतिया की वजह से मुझे ख्याल आया था, काले मोतिया में जर्सीनियम चोटी की दवा है, इसलिए मुझे ख्याल है कि जर्सीनियम भी ब्लड प्रेशर में इसमें भी काला मोतिया हो जाता है, बेलाडोना में भी। इसलिए वो इलामते एक जर्सीनियम याद आई है, बेलाडोना से एक दो और दवाइयां थी, और वो बिल्कुल फिर ठीक हो गया। जर्सीनियम को मैंने बहुत देखा है, काला मोतिया में बहुत इफेक्टिव है। इसके साथ कैलकेरिया फास्ट 6 में मैं देता हूं, वो भी काला मोतिया में बहुत इफेक्टिव है। उसकी मुझे वजह पर याद नहीं कि क्यों मैं देता हूं, लेकिन ये मुझे पता है कि ये कहीं पड़ा होगा किसी जगह, और ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। जर्सीनियम 200, कैलकेरिया फास्ट 6x। अच्छा, ये कहाँ अब उनके कारोबार सारे आ गए हैं सारे हैं? अब हमारी क्लास खत्म हो रही है, यानी टेलीवाइज नहीं हो रहा प्रोग्राम, लेकिन आपको तकसीम करना है मैंने काम।